शहर कराची में मचा नया तूफान, निजाम चलाने के लिए मुत्तहदा का इम्तिहान। सिंध सरकार से इख्तियारात का मुतालबा, जबकि MQM के मजीद दफातर सील। शहर से कायदे तहरीक की तस्वीर और पोस्टर्स भी हटा दिए गए। लाहौर में पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश ने तख्ता पंजाब की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 87 फीडर ट्रिप होने से बिजली का निजाम धरम भरम। 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। मेहनत, लगन और हिम्मत की मिसाल समर खान बुलंद तरीन मकाम पर साइकिलिंग करने वाली पहली खातून बन गई। और पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक का ज़वाल, क्या होगा मुस्तकबिल का हाल। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मेयर का इंतखाब तो हो चुका, लेकिन काम होगा वीडियो लिंक के जरिए जेल से। मगर मसला सिर्फ दफ्तर का नहीं, सियासत और इख्तियारात का भी है। मिसाल के तौर पर कराची के कूड़े कचरे की सफाई की मुहिम चल रही है, तो ये काम बल्दियाती निज़ाम का होगा या होना चाहिए कि सूबाई हुकूमत का। लेकिन कानून कहता है कि इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास है। जब सब कुछ सूबाई हुकूमत के हाथ में है तो बल्दियाती इदारे क्या कर सकते हैं। और प्रोग्राम में कुछ हल्के फुल्के मौज़ूआत भी शामिल रहेंगे। हम मुलाकात करेंगे समर खान से, ऐसी साइकिलिस्ट जिन्होंने इस्लामाबाद से ब्याफो ग्लेशियर का सफ़र तय किया। और पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक को कैसे बहाल किया जाए। 2 करोड़ की आबादी का शहर और निज़ाम चलेगा वीडियो लिंक से, क्या अजब कहानी मालूम होती है। क्या MQM शहर के मसाइल और चैलेंजेस से निमट पाएगी। सिंध सरकार क्या सोच रही है और क्या कराची की आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बल्दियाती हुकूमत MQM की, जबकि सूबाई हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की। दोनों जमातें नया कराची बनाने के लिए पुरअज़्म, लेकिन क्या होगा इंतजामी ढांचा। MQM का मेयर चलाएगा जेल से निजाम, कौन होगा अवाम का पुरसाने हाल। MQM के नौ मुंतखब मेयर का कहना है कि अवाम को एक नया कराची फराहम करेंगे। मेयर मुंतखब होने के बाद की जाने वाली पुरजोश तकरीर में उनका कहना था कि कराची के चैलेंजेस और मसाइल से न सिर्फ आगाह हैं, बल्कि हमें उनके हल का भी इल्म है। मैं फिर से उनको मुबारकबाद पेश करूंगा और उम्मीद रखता हूं उनसे मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को आगे लेके चलेंगे अपनी सरबराही में। मैं DG रेंजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है। लेकिन ये भाषण तो एक तरफ, सवाल ये है कि क्या संगीन मुकदमात में नामजद और इस वक्त जेल में कैद वसीम अख्तर 2 करोड़ की आबादी के शहर को एक वीडियो लिंक से कैसे चला पाएंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं बल्दियात को जितने इख्तियारात देने थे दे चुके हैं, लेकिन ना वाटर बोर्ड, ना वेस्ट मैनेजमेंट, ना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ना तालीम, ना सेहत, ना ही इंतजामी और माली इख्तियारात। बल्दियाती मसाइल क्या हल होंगे, नए मेयर कैसे काम करेंगे, सिंध सरकार क्या ये इख्तियारात वापस देगी। जबकि MQM कड़ी पाबंदियों की नज़र में है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से ज़ायद दफातर सील हैं। इन तमाम इख्तियारात की जंग में खमियाजा तो सिर्फ कराची की आवाम को ही अदा करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में क्या कराची के मसाइल हल हो पाएंगे। कराची से इस वक्त डिप्टी मेयर नौमुंतखब अरशद वोहरा हमारे साथ लाइन पे है। अरशद साहब, क्या आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं? देखें, डेफिनेटली इसमें कोई, जब तक प्रैक्टिकली हम लोग फील्ड में नहीं आते, तब तक इस चीज पर जो है कहना, कमेंट करना जो है वो मौजू नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपने शायद नोट किया हो, कई चैनल पे मीडिया के चीफ मिनिस्टर साहब हों या उनके बिलखुसूस चांडियो साहब ने कि जब वसीम अख्तर आएंगे या और बल्दियाती सिस्टम आएगा तो हम उनको फुल सपोर्ट देंगे, उनको फाइनेंस भी देंगे, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होगी वो देंगे। ये आपने कई ओकेजन्स पे सुना होगा। तो अब ये जब हम इंशाअल्लाह ताला 30 को जब वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद जब हमारे तमाम काउंसलर, तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिप्टी मेयर जब ये फील्ड में होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आवाम भी देखेगी चीज को और फिर ये भी हकीकत सामने आ जाएगी। सेनेटर साबिर बलोच भी हैं। साबिर बलोच साहब, आप बता सकते हैं कि
اس طرح سے جو نئی جو یہ بلدیاتی جو کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹس جو الیکٹ ہوئے ہیں کس طرح سے کام کریں گے جب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں اختیارات ان دا سینس کہ یعنی یہ تو پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اچھا, اور ظاہر ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ لیجسلیشن کر کے ان کے اختیارات دے دے گی ان کو جو بھی مناسب سمجھتے ہیں. اچھا, اب وہ ظاہر ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل مشرف کے زمانے میں جو لوکل باڈیز کو جو دیے گئے تھے اختیارات, جس میں پورا لوکل ایڈمنسٹریشن, پولیس, ایجوکیشن, ہیلتھ, ہر چیز ان کے تابع کر دیا گیا تھا, تو پورا اسٹرکچر کو, ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو برباد کر کے تباہ کر کے رکھ دیا ہو رہا ہے. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہی اختیارات ان کو پھر سے مل جائیں اور وہی سلسلہ چلتا رہے, یہ تو پھر میرے خیال میں یہ اٹس ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, دوسری بات لیکن صابر صاحب یہ بھی ہے کہ جیسے فار انسٹنس ویسٹ مینجمنٹ جو ہے, واٹر بورڈ جو ہے, یہ تو کم سے کم میونسپل باڈیز کے پاس ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو سیوک فیسلٹیز ہیں شہروں کے, ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کا کام ہی یہی ہے. وہ اسی لیے تو الیکٹ ہو گئے کہ وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو چھوٹے موٹے جو پانی کا مسئلہ ہے, گٹر کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, یہ ہے. لیکن میں میجر ایشوز کی بات کروں جو پہلے کیا گیا تھا جب مشرف کے زمانے, آپ نے دیکھا نا جی ڈپٹی کمشنرز کو جو نا اس کو کوآرڈینیٹر بنا دیا ڈیولپمنٹ کا. اچھا, اور لا اینڈ آرڈر کا اس وقت اگر پولیس کو ان کے تابع کر دیا تھا. ہمارے انٹیریئر میں یا کراچی میں بہت سارے جگہوں پہ, پنجاب میں, ایوری ویئر, اچھا وہاں پر ایسے کرمنلز سے جو الیکٹ ہو کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بن گئے تھے یا دوسرے جو بن گئے تھے, وہی تو خود جو ہے نا انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا ان تمام چیزوں کا. اینی ہاؤ, لیکن اب جو ہے نا ابھی کراچی میں تو خاص کر یہ ابھی جو نا ہمارے میئر صاحب تو میرے خیال میں شاید وہ مطلب کہ وہ جیل میں ہیں. اچھا, اس کا تو ابھی طریقہ یہی آپ نے میرے خیال میں شاید پوچھا تھا کہ وہ یہ کہ جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کے جو ڈپٹی میئر ہے وہ کام چلا, کیونکہ وہ از ناٹ ایم این اے یا کوئی وہ ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ ارشد وورا اور صابر بلوچ. ویلکم بیک. پنجاب کے بعد اب سندھ میں بھی بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ. پولیس مغویہ کے غریب گھر والوں کی فریاد تک سننا نہیں چاہتے. جانیے علی ہاشمی کی اس خصوصی رپورٹ میں. بچوں کا اغوا ہونا کراچی کی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں. سال 2015 میں 2150 بچے اغوا کر لیے گئے. ان بچوں کے والدین آج بھی اپنے معصوم بچوں کے لیے ایسے ہی رو رہے ہیں. تو میرا دل تو پھٹ جاتے ہیں, میرے سے برداشت نہیں ہوتے. اپنے جگر کے گوشے کے لیے بلکتی یہ ماں ہے 11 سالہ اسما کی. اسما کو 3 سال قبل حیدری تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا. والدین نے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے ہر در پر دستک دی, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ 3 سالوں کے دوران تاحال مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا. والدین نے پولیس کو مبینہ اغوا کار کی نشاندہی بھی کی. میں نے بندہ بتایا, لے بھی گیا, پھر 2 دن لگ کے تھانہ میں چھوڑ بھی دیا. پھر اس کے بعد تھانہ والا نے میرے سے اور کوئی لگتا ہی نہیں. پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بجائے صرف رپورٹ درج کرنے پر ہی اکتفا کیا. پولیس نے میرے کو کوئی مدد نہیں کیا, پولیس نے میرے کوئی ساتھ نہیں دیا. بس پولیس والا بھی گیا, بس کیا کرا کہ کچھ نہیں کرا, نہ ایف آئی کا کاغذ دیا, نہ کچھ کرا, نہ میرے کو کیا دیا, میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے. بچوں کے اغوا کی قانونی کارروائی کے حوالے سے ایک پولیس افسر کا کہنا تھا کہ بچہ لاپتہ ہو یا اغوا ہو, والدین ان کے پاس صرف لاپتہ ہونے کا بتاتے ہیں. ایسی صورت میں پولیس اپنے طور پر کیسے اغوا کا مقدمہ درج کرے؟ اگر اس کے اندر جیسے ماں باپ کسی کے اوپر شک شبہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی ایف آئی آر فوری طور پہ ہو جاتی ہے, یا اگر ہمیں اس قسم کے کوئی شواہد مل جاتے ہیں اپنی انکوائری کے دوران کہ کسی محلے دار نے, کسی وین ڈرائیور نے, کسی نے اس بچے کو, کسی آدمی کو, شخص کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر بھی ہم اس کا کیس رجسٹر کر دیتے ہیں فوری طور پر. بچوں کی فلاح و بہبود اور تحفظ میں سرگرم سماجی شخصیت کا کہنا ہے کہ بچوں کو لاپتہ ہونے پر بھی اغوا کا ہی مقدمہ درج ہونا چاہیے, جس کے لیے انہوں نے کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. پوری امید ہے کہ وہ ضرور اس پہ کوئی ایسا پازیٹیو آرڈر آئے گا, کوئی ایسا ایک قانونی آرڈر آئے گا جس پر میرے خیال میں متعلقہ اداروں کو پابند کیا جائے گا. اس معاشرے میں صرف اسما کے والدین ہی نہیں ایسے, نہ جانے کتنے والدین موجود ہیں جو اپنے جگر کے گوشوں سے جدا ہو کر ہر روز جیتے ہیں, روز مرتے ہیں. ناظرین, کراچی میں بچوں کی گمشدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات حکومت وقت کی کارکردگی پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے.
اگر ہمیں اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے حکومت کو نہ صرف سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا بلکہ خاص طور سے بازاروں میں ہمیں اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی۔ کیمرامین علی کے ساتھ علی ہاشمی، ڈان نیوز، کراچی۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ 87 فیٹ ٹرپ ہونے سے بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ کرنٹ اور چھت گرنے سے 2 بچیاں جان کی بازی ہار گئیں۔ لاہور میں 90 ملی میٹر بارش کے بعد لکشمی چوک، گلبرگ، مال روڈ اور قذافی اسٹیڈیم سمیت کئی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، جبکہ ٹریفک کی روانی متاثر ہو کر رہ گئی۔ شہر کے 87 فیٹ ٹرپ ہونے کے باعث بجلی کا نظام رک کر رہا۔ سبزہ میں کرنٹ اور مناوا میں چھت گرنے کے واقعات میں 2 بچیاں جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ 8ویں سارک کانفرنس آج سے اسلام آباد شروع ہو رہی ہے۔ وزرائے خزانہ کی بیٹھک کل ہوگی۔ 8ویں سارک وزراء خزانہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے دن ہونے والے اجلاس میں سیکرٹریز خزانہ کی جانب سے وزرائے خزانہ کی کل ہونے والی بیٹھک کا ایجنڈا طے کیا گیا۔ کل وزیر اعظم نواز شریف بھی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں 8 ممالک سے تقریباً 100 ممبران شرکت کریں گے۔ اٹلی میں بدھ کو آنے والے شدید زلزلے میں اب تک 240 سے زائد افراد ہلاک اور 360 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ابھی بھی لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اٹلی کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ مرنے والے افراد میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ 6.2 کی شدت کے زلزلے سے بڑی تعداد میں عمارتیں منہدم ہو گئیں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ منہدم عمارتوں میں پھنسے ہونے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب وقت ہوا ہے بریک کا، اور بعد ایسی خاتون سے ملتے ہیں جنہوں نے بلندیاں چھو لی ہیں۔ ویلکم بیک ٹو نیوز وائز۔ حوصلے، پرعزم اور انتھک محنت کی لگن ہو تو کچھ ناممکن نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہوا جب پاکستانی خاتون سمر خان گلگت بلتستان میں 4500 میٹر بلند پر واقع قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں بیافو گلیشیئر پر سائیکلنگ کرنے والی دنیا کی پہلی خاتون بن گئیں۔ سمر خان نے 24 جولائی کو اسلام آباد سے اسکردو کا سفر شروع کیا اور 15 دن میں 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر لیا۔ انہوں نے اسکولی کے نام سے مشہور شگر کے علاقے میں 3 دن تک ٹریکنگ کی اور بیافو گلیشیئر پہنچی۔ اسلام آباد یونیورسٹی سے فزکس میں ماسٹر کرنے والی سمر ایک ایتھلیٹ ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے علاقے لور دیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے پاس 4000 میٹر سے زائد سائیکلنگ کا قومی ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سمر خان قومی یوتھ اسمبلی کی رکن ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں۔ سمر خان کے کارنامے تو ابھی دیکھے، لیکن اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، خود بات کریں گی اپنے بارے میں، اپنی اچیومنٹ کے بارے میں۔ سمر، سب سے پہلے مبارکباد، ہم سب ظاہر آپ پہ فخر بہت کرتے ہیں۔ کتنا مشکل، یہ کب طے کیا آپ نے کہ آپ نے ایسے سفر کرنا ہے 4500 بلند وغیرہ وغیرہ؟ 800، میرے خیال میں 800 کلومیٹر تھے۔ جی آلموسٹ۔ میں نے تقریباً 5-6 ماہ سے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آفٹر خنجراب والا ٹور، اس کے بعد میں نے کچھ ایسا اور چیلنجنگ کرنا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں جو انسیکیورٹیز ہیں اسپورٹس کو لے کے، سائیکل ٹریولنگ کو لے کے، وہ دور ہو جائیں۔ اور تو اس لیے پھر سب سے بیسٹ مجھے جو اپنا ٹارگیٹ میں نے چوز کیا وہ گلیشیئرس تھا، اور بیافو اس لیے کیونکہ کانکورڈیا، بلتورو یہ دور بھی کافی ہیں، اٹ ٹیکس 8 to 10 days آلموسٹ ان ٹریکنگ، لیکن بیافو ایک ایسا ہے کہ آپ 3 سے 4 دن میں ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی تھا کہ پہلے وہاں پہ کوئی گیا بھی نہیں تھا، اتنا ایکسپلور بھی نہیں ہوا۔ ایون جب میں کہتی ہوں کہ آئی ہیو اٹیمپٹڈ سائیکلنگ آن بیافو گلیشیئرس، تو پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا بیافو کہاں پہ ہے۔ اور ایون یہ میں بھی یہ بھی کچھ سوال پوچھ رہی تھی جب آپ کی سٹوری چھپی تھی کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس گلیشیئر پہ یا نہیں ہو سکتا، یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے تھے۔ اسٹل آئی ایم فیسنگ کریٹیسزم۔ میں نے پروفس بھی کیونکہ لیے تھے، فوٹیجز، پکچرز وہاں پہ، اور سب سے بڑا پروف تو وہ ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز تھے جو گلگت بلتستان کے رجسٹرڈ ہیں اور جن کی وٹنسز لیے کہ وہاں پہ، اور گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اسپیشلی ریسیپشن دیا تھا آفٹر اٹیمپٹ، اور سرٹیفکیٹس اور ایوارڈس بھی دیے تھے۔
تو جب انہوں نے ویریفائی کیا تو اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. اور کنٹینیوسلی obviously اٹس ناٹ اے ہائی وے, لیکن جہاں جہاں مجھے رائڈیبل پیچز ملتے گئے آئی ہیو اٹمپٹڈ دیٹ. اور سب سے مشکل اس سارے اسٹریچ میں سب سے مشکل کون سا تھا؟ سب سے مشکل تھا گلیشیئرز پہ جانا اور واپس آنا, کیونکہ کوئی بھی راستہ نہیں تھا, رف پہاڑ تھے, لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی تھی. لائیو میں نے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہوئی دیکھی, اور اس کے بیچ میں سے راستہ بنا کے نکلنا ود یور سائیکل ود یور فوڈ, تو بہت ٹف تھا. اور آپ اکیلی تھیں, آپ کے ساتھ بھی ظاہر آپ کے پورٹرز بھی تھے جو مدد کر رہے تھے. سائیکلسٹ, آپ نے فزکس پڑھا ہے, تو سائیکلنگ ایتھلیٹ کیسے؟ فزکس کے بعد میرا دل تھا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی کنٹری, لیکن اسپورٹس کے مجھے شروع سے ہی انٹرسٹ تھا. مجھے کبھی موقع نہیں ملا یا اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی بچوں کو, وہ اپنی اسٹڈیز میں بزی ہوتے ہیں. لیکن آفٹر اسٹارٹنگ پیراگلائڈنگ اور ادر اسپورٹس, جب میں نے سائیکلنگ اسٹارٹ کی تو اٹ ریئلی واز فن کہ ٹو ٹریول اینی ویئر ان دا کنٹری. فری ٹورزم ہے, فری سائیکل, جسٹ ٹیک یور سائیکل اینڈ گو. تو وہ بہت میرے لیے ایک ایکسائٹنگ چیز تھی کہ آپ کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں جسٹ ود یور سائیکل. اور ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے, اٹ کیپس یو فٹ, آپ فزیکلی فٹ رہتے ہیں, یو جسٹ گیٹ این آئیڈیل باڈی ٹو. تو اوور آل بہت اچھا لگا مجھے. تو پورٹرز کے علاوہ اور کوئی آپ کے فیملی کا کوئی یا کوئی ساتھ تھا جس نے آپ کا میں نے لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے, اٹ واز این اوپن ایونٹ تھا. میں نے سائیکلوتھون کے اس کو نام دیا تھا کہ, اور ڈیٹس اور جگہ بھی مینشنس کی تھی کہ اینی سائیکلسٹ کین جوائن می آن دی اسٹیشن. تو مجھے بہت سارے سائیکلسٹ نے جوائن بھی کیا, فرام ایبٹ آباد, فرام بابو سر ٹاپ, گلگت, جگلوٹ. تو میرے ساتھ تھرو آؤٹ کوئی نہ کوئی رہتا تھا سائیکلسٹ. سو یو ورنٹ کمپلیٹلی الون. یا سمر, آپ ایک سماجی کارکن بھی ہیں, کس قسم کا کام کرتی ہیں, کس طرح مدد کرتی ہیں, فلاحی کام کیا کرتی ہیں؟ اپنی سائیکلنگ کو لے کے میں نے بہت سارے امپورٹنٹ ایونٹس کے لیے آئی ریزڈ مائی وائس. پاکستان چلڈرن ہنٹ فاؤنڈیشن کے لیے کلین اینڈ گرین پاکستان, ایک ہمارا ارتھ ڈے تھا فار دیٹ. اور ابھی جو میں اسپیشلی کام کر رہی ہوں دیٹس آن ورچوئل بلڈ ڈرائیو. ایک ایسی ویب سائٹ کو میں لانچ کرنا چاہ رہی ہوں جو کنیکٹ کرتی ہے ہاسپٹلس کو اور بلڈ ڈونرس کو. جیسے آپ کا واٹس ایپ کام کرتا ہے, تو ود یور اسمارٹ فون ود ان اے سیکنڈ آپ کسی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, واٹ اچیومنٹ نیکسٹ؟ آئی وانٹ ٹو گو ٹو اولمپکس, اور میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کے لیے ٹائٹل لے کر آؤں, کیونکہ اولمپکس میں ہماری پارٹیسپیشن 0 ہے. اور میں اپنے تو بہت ہی خراب رہی تھی, کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کون گیا تھا, کیسے گیا تھا, کیوں واپس آ گئے. سو اٹس اے میزری فار اس کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ, ان ریموٹ ایریاز میں میں نے اتنے ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے, لیکن وہاں پہ کوئی اسپورٹس کمپلیکس, کوئی اسپورٹس کورٹ, کوئی ٹرینر نہیں ہے تاکہ جو ان کو پروموٹ کر سکے. اچھا, آپ نے ناردرن ایریا سے یہ سارا کور کر لیا, اب سائیکلنگ سے مے بی اگر سندھ کی طرف, شمال کی طرف آپ جانا چاہیں؟ کراچی کا میں سوچ رہی تھی ایک لانگ ٹور, لیکن اس میں چاہوں گی کہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہو, اسپیشلی فرام پاکستان. ان ایریاز پہ لوگ جائیں سائیکل, اور ہر اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہوگی, نہ کوئی جینڈر ریسٹرکشن, میل فیمیل بچے کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ نے انٹرسٹنگ بات کی, جینڈر ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ بھی ایک طرح سے اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ تو ایک توڑ رہی ہیں نا, کہ خاتون ہیں, پاکستانی ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ اسٹیریوٹائپ بھی تھوڑا سا یہ بریک کر رہی ہیں؟ اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ کہ جب میں میسیجز ریسیو کرتی ہوں فرام دوز ایریاز کے آپ ہمارے لیے انسپریشن ہے, اور ہمیں پہلے ڈاؤٹس اور فیئرس تھے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کریں گے, لیکن ہم ایزیلی ان سے بات کر پاتے کہ ہم نے اپنے ڈریمس کو پرسو کرنا ہے, ہم نے اسپورٹس میں آنا ہے, ہم نے مزید ایجوکیشن کرنی ہے, اسپیشلی جو وہاں کی فیمیلز ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اب سوات بھی جاؤں اور لوور دی جیسے ایریاز میں جا کے وہاں پہ ایک سائیکلنگ ریلی کنڈکٹ کراؤں, یو نو ٹو سیٹ دیٹ ٹرینڈ. وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب. جیسے اب دیر ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے, وہاں تو خواتین کو ووٹ کاسٹ بھی نہیں کرنے دیا. جی, سو ہاں کافی کنزرویٹیو ایریا ہے وہ, لیکن وہاں کے لوگ, وہاں کی یوتھ اسپیشلی چینج آتی ہے. کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ چینج آ رہی ہے؟ کیونکہ میرے اپنے فیملی ممبر سے جب میری بات ہوتی ہے, مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے آفٹر دس ایکسپیڈیشن, لیکن ان کا کیا رد عمل؟ انہوں نے بہت زیادہ وارم رسپانس دیا, دے ریئلی اپریز دیٹ, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی سارا کچھ ہو. میرے کزنس وغیرہ کہتے ہیں, مجھے ایون میسیجز آتے ہیں فرام ویری ریموٹ اور بیکورڈ ایریاز, وہاں کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فیمیلز ہیں, وہ کہتی ہے کہ میں وہاں پہ بھی ایسے ایونٹس کراؤں, یا ان کی یونیورسٹی میں جا کے ان کے جتنے بھی کویشچنس ہیں اور جتنی انہیں چیزوں کی اویئرنیس چاہیے میں انہیں وہ پہنچاؤں کہ کیسے ہوتا ہے, وہ نیشنل لیول پہ کیسے آ سکتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ کیسے آ سکتے ہیں اسپورٹس. سمر, آپ کو کرکٹ کا شوق ہے؟ جی, کرکٹ میں آپ نے ظاہر ہے آپ تو فالو کر رہی ہوں گی آج کل, اور اب کرکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں.
टेस्ट रैंकिंग के शाहीनों की पहले ही वनडे में नीची उड़ान। इंग्लैंड के खिलाफ 44 रन की शिकस्त को बारिश भी ना बचा सकी। वर्ल्ड कप में जाना है तो इंग्लैंड को हराना है, जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी टीम एक रोजा मैचों की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी का अज़म लिए साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए मैदान में उतरी तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन वही पुरानी दास्तान, इब्तदाई बैट्समैनों का वही जल्दी आउट होना, वही मिडिल ऑर्डर का रेस्क्यू मिशन और वही 200-250 रन और नतीजा वही इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 44 रन की फतह। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान से जरा ही ऊपर 90 नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान को इस वक्त वर्ल्ड कप में बराह रास्त रसाई का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराना है। लेकिन जिस तरह की उड़ान पाकिस्तानी शाहीनों ने भरी है, खतरा है कि कहीं पर ही ना कट जाएं। लेकिन कहते हैं ना, पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। क्या पाकिस्तानी शाहीन अपनी फतह पलटकर झपट पाएंगे? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे अब जानते हैं लोगों की क्या राय है। नहीं दिखाएंगे इनको, फिर वर्ल्ड कप के लिए इनको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा और हम चाहते हैं हमारी दुआएं इनके साथ कि ये क्वालिफाई राउंड ना खेलें। सब अच्छा खेलते हैं, टैलेंटेड हैं, तो मेरी यही दुआ है कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा तो एक खेल रहे हैं, मगर थोड़े से और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इनको क्वालिफाइंग राउंड से बचा जाए। उनको 8वें रैंकिंग में जाने के लिए क्वालिफाई की ज़रूरत ना पड़े और वो अच्छा खेले और मज़ीद आगे जा सके। अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन का ज़वाल या नया प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की अलग ही पहचान रही है और इसका सफ़र उतार चढ़ाव का शिकार भी रहा है, लेकिन जो जिद्दत और तेज़ी 15-20 साल पहले थी, कोक स्टूडियो के अलावा ऐसे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी पॉप का सुर ताल वो नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट। नवे की दिहाई को पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक का सुनहरी दौर कहा जाता है। इससे कबल अगरचे मगरिबी मौसीकी से मुतासिर पाकिस्तानी गुलकार और गाने मकबूल हुए, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए बनाई गई मौसीकी का रुझान तब पैदा हुआ जब 1987 में ये गाना पीटीवी पे नशर हुआ। और फिर पानी की रेली की तरह पॉप म्यूजिक में नए गाने, बैंड और मखसूस चैनल यकायक रोनुमा हुए। चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा तो जाने जाना मर जाऊंगा। किसी पर जज्बा जुनून सवार था, किसी को पुरानी जीन्स और गिटार की फिक्र थी, कोई चीफ साहब को बात नहीं करने दे रहा था और कोई पहाड़ सर कर रहा था। इसी दौर में कैसेट्स एल्बम की बहुत बिक्री हुई और सैकड़ों कॉन्सर्ट्स भी मुनक्किद हुए। गानों की कैसेट्स और सीडी बनाने वाली और तकसीम करने वाली कंपनी AMI के मुताबिक 1993 में 7 मिलियन कैसेट्स और सीडीज बिके, लेकिन इस जुनून का दम टूट गया। कुछ माशी हालात की नजर हुआ, कुछ सियासत की, और फिर शिद्दत पसंदी की लहर ने बड़े कॉन्सर्ट्स और इस तफरीक को खत्म कर दिया। अब भी पाकिस्तानी बैंड और गुलकार सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके गाने इस तरह हर जबान पे शायद नहीं हैं, मासवाए ताहिर शाह के, और मौसीकी के शायकीन इसे मौसीकी ही नहीं मानते। ये तो था पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक का माजी का हाल,
لیکن ایک ایسی اسٹریمنگ ایپ ہے پٹاری کے نام سے جس پہ بہت سارے نئے نئے گانے جو ہے پاکستانی اور پرانے گانے بھی ہیں پاپ میوزک وہ بھی آپ کو میسر ہوتے ہیں. پٹاری کے کانٹیکٹ ڈائریکٹر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم مزید بات کریں گے. احمر نقوی ان کا نام ہے. احمر, سب سے پہلے بتائیے کہ پٹاری جو ہے اس کا جو آئیڈیا تھا کہاں سے آیا, کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے تو امبر بہت بہت شکریہ آپ کا شو پہ دعوت دینے کا. پٹاری کا آئیڈیا دراصل شروع اس لیے ہوا تھا کہ جو ہمارے کمپنی کے جو 4 بانی ہیں وہ اس سے پہلے کام کر رہے تھے ایک اور ایپ پہ جو پاکستانی ڈراموں کی اسٹریمنگ کرے, اور اس دوران ان کا جو تجربہ رہا تھا جس میں کافی ان کو رائٹس کے مسئلے ہوئے, چینلز کے ساتھ سر دیوار پہ مارنا پڑا. تو اس دوران ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہی سروس پاکستانی موسیقی کے لیے بھی میسر نہیں ہے, اور جبکہ ڈراماز فلمز وغیرہ کا ایک قسم سے ریوائول ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ سالوں, میڈیا کا جیسے جیسے ریوائول ہوتا رہا ہے, میوزک ہمیشہ سے پاکستان کے کلچر میں, پاکستان کی سوسائٹی میں بہت اہم رول ادا کرتی آئی ہے. ایون جو آپ نے جیسے ابھی کہا کہ آج کل صرف کوک اسٹوڈیو وغیرہ میں دکھائی دیتا ہے, مگر اس دوران بھی مطلب جب کوک اسٹوڈیو جیسے ابھی آتا ہے تو پوری ملک کی توجہ جو ہے, پوری میڈیا کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. تو بحث ہوتی ہے کہ بالکل بے شک نہیں ہے, جی ہاں. تو وہی جب ہمیں اندازہ تھا, اور بیسکلی جو پاکستانی میوزک کے بہت سارے مسائل ہیں اس میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک تو کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں سننے والوں کو تمام پاکستانی موسیقی ملے, اور دوسری جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آرٹسٹ کو اپنے کام کے پیسے نہیں مل رہے تھے. رائلٹیز, کاپی رائٹس کا ویسے ہی چکر ہے پاکستان میں, اس کے علاوہ سی ڈیز نہیں بکتی, کانسرٹس نہیں ہوتے. تو جو بھی طور طریقے تھے جن سے دنیا بھر میں موسیقار اپنے گانوں کے لیے, اپنے کام کے لیے پیسے کما سکتے ہیں, وہ پاکستان میں وہ راستے کم سے کم تر ہوتے جا رہے تھے. تو پٹاری ایک ویب سائٹ بھی ہے, ایپ بھی ہے, جس پہ تمام پاکستانی میوزک تمام زبانوں میں, تمام زمانوں سے جو ہماری لائبریری ہے, بالکل نئے گانے بھی پرانے گانے بھی, اور فار لسنر 15,000 سے زائد بالکل, اور بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس پہ یہ ہے کہ لسنر کے لیے وہ مفت ہے ڈاؤن لوڈ کرنا, مفت ہے سننا, مگر ہر دفعہ جب آپ گانا سنتے ہیں تو آرٹسٹ کو اس کی رائلٹی ملتی ہے. اور یہ بہت ایک اہم قدم تھا, کیونکہ تمام گانے جو پٹاری پہ ہیں ان کے ہم نے کاپی رائٹس اجازت لے کے ان کے لیگل مسئلے مسائل سارٹ کر کے ان کو ڈالا ہے. کوئی بھی گانا ایسا نہیں ہے جو رائٹس کے بغیر گیا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آرٹسٹ کو اس کے اپنی جو ہے رائلٹیز ملتی ہیں. تو ہمیں اچھا, تو آپ کو تھوڑا سا رائلٹیز اور یہ کاپی رائٹس کا بتا سکتے ہیں. EMI ایک بہت بڑی کمپنی تھی اس زمانے میں جن کے پاس بہت سارے رائٹس تھے ان گانوں کے. اس کے علاوہ میرے خیال میں سونک بھی ایک اور کمپنی تھی. تو یہ تو بڑا لمبا لیگل کبھی بیٹل نہیں ہوتا, یا یہ آسانی سے حل کر لیا؟ تھوڑا سا میں اینڈ سے شروع کرتا ہوں, آخر سے شروع کرتا ہوں, کہ کچھ سالوں پہلے تک پاکستان میں یہ سوچا جاتا تھا کہ کاپی رائٹس یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کریٹیو چیز بنائی ہے, یعنی کہ ڈرامہ ہو, فلم ہو, کتاب ہو, میوزک ہو, تو اس کی جو بھی کمرشل بکری ہے وہ اس کے آپ کی نالج سے ہوگی, یا جو بھی رائٹس مطلب جس کو بھی پاس اس کے کاپی رائٹس ہوں گے ان کی نالج سے, ان کی مرضی سے, ان کے جاننے کے مطابق اس کی کمرشل سیلز ہوں, اور اس کا جو بھی سیلز ہوتی ہیں ان میں ان کا کوئی حق ہو, یا انہوں نے جس کو رائٹس دے دی ہوں ان کو اس کے سیلز کا ایک پورشن ملتا ہے. ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی, میوزک میں رائٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف مطلب ایک کوئی رائٹ نہیں ہوتا جو گانے کو کور کرے. کمپوزیشن کے رائٹس الگ ہوتے ہیں, لیرکس کے ہوتے ہیں, جو سانگ رائٹرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اس کی پبلیکیشن کے رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کون سے میڈیم پہ پبلش کر سکتے ہیں. اور یہ ہوا تھا کہ فلمز وغیرہ یہ سب چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں. جب پاکستان میں لوکل چینلز نے اپنا کانٹینٹ بنانا شروع کیا, یعنی کہ ڈرامے بنانے شروع کیے, موویز بنانا شروع کی, تو ایک دم سے آپ کو دکھائی دیا کہ ان کی پائریٹ کاپیز فوراً ہٹ جاتی تھی مارکیٹ سے. اور اگین کیونکہ لوکل پلیئرز کا انٹرسٹ تھا تو اس لیے وہ پائریسی ان چیزوں پہ روکی جا نہیں سکی. تو وہی میوزک میں بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ جب ہم نے اس پہ 1 سال ہو گیا ہے آلموسٹ پٹاری کو لانچ ہوئے ہوئے, تو آپ جب اس پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں, لوگوں کو فون کرتے ہیں, لوگوں کے پیچھے تھوڑا بھاگتے ہیں, تو رائٹس کے بھی ایشوز پاکستان میں اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے دکھائی دیتے. ٹھیک ہے, اور جو آرٹسٹ ہیں ان کو کتنی رائلٹی ملتی ہے اگر مختصراً بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کسی لیبل کے ساتھ کیا ہے, ڈائریکٹ کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہے, مطلب بہت ساری مختلف ایگریمنٹس ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب
کوئی چیز پائریٹ ہوتی ہے جب کوئی چینل یا ریڈیو چینل گانا چلاتا ہے اور اس کے پیسے نہیں دیتا تو آرٹسٹ کو 0 رائلٹی ملتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اکثر کنزیومرز پہ فوکس کرتے ہیں کہ پائریٹڈ مٹیریل مل رہا ہے. پٹاری کتنی رائلٹی؟ اب تو پٹاری کی تمام آرٹسٹ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ہر دفعہ جب گانا چلتا ہے تو اس کے ہم آپ کو لاک کرتے ہیں. آپ کی ڈیل ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے تمام ریونیوز کے 40% ہم آرٹسٹ میں بانٹتے ہیں. تو جتنا ریونیو ہم کماتے ہیں اس کا 40% آرٹسٹ کو جاتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پر دا نمبر آف یور پلیز. کہ احمد جو پٹاری ہے، ابھی میں نے ایک ٹویٹر پہ پول بھی کروایا تھا کہ لوگ کس طرح سے پاکستانی میوزک سنتے ہیں، جس میں زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ وہ یوٹیوب پہ سنتے ہیں. کچھ فیصد ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ وہ اسٹریمنگ ایپس جیسے پٹاری ہے اس کا بھی ذکر ہوا، اس پہ سنتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک فریکچرڈ میوزک سین ہو گیا، جس طرح سے پہلے جو ہاؤس ہولڈ نیم ہوتے تھے یا گانے لوگوں کی زبان پہ عام ہوتے تھے وہ اب نہیں رہے؟ بے شک فریکچرڈ سین ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. خاص طور پہ جو پچھلے 2 ہم ایراز کو یاد رکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی میڈیا سپیس کافی کلوز تھی. 90s میں 2 چینل تھے، اس کے بعد بھی 2000s میں لوکل چینل زیادہ ہوتے تھے اور خاص طور پہ انٹرنیٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا کی انٹرٹینمنٹ کی ایکسیس مل جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کے جیسے کہ پول پہ لوگوں میں یوٹیوب کا ہے تو یوٹیوب 6 مہینے پہلے تک پاکستان میں 5 سال سے بین تھا، تو یعنی کہ وہ کہیں اور سن رہے تھے. اور دوسرا یوٹیوب پہ زیادہ تر پرانے گانے ہوتے ہیں اور وہ گانے ہوتے ہیں جو ہمارے فلم اور ڈراموں سے آ رہے ہیں، اور آج کل فلم اور ڈراموں کے ساؤنڈ ٹریکس بہت زیادہ مقبول ہیں. تو ایک یہ وجہ ہے، ورنہ جو پاپ میوزیشنز ہیں آج کل زیادہ تر ان کے فیس بک پیجز کے تھرو فینس ان کو میوزک کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اسٹریمنگ آپشنز پاکستانی میوزک کے لیے ابھی کافی ریسنٹلی آنا شروع ہوئی ہیں، بٹ جیسا کہ میں نے کہا پٹاری کو ابھی صرف 1 سال ہی ہوا ہے. تو اس لیے آئی تھنک تھوڑا وقت لگے گا یوزرس کو عادت ہونے کی کہ آپ وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ آئے، کیونکہ ابھی یہ بھی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سن رہے ہیں. احمد جی احمد، نیوز وائز سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ابھی پاکی پاپ میوزک کو وقت لگے گا اسٹریمنگ ایپس کے ذریعے اور نئے پلیٹ فارم جیسے پٹاری ان کو مزید میسر ہوں گے. لیکن اب ناروے کی طرف چلتے ہیں جہاں کی ایک مشہور پینگوئن کو ترقی مل گئی ہے. لیکن کس قسم کی ترقی؟ دیکھیے یہ ویڈیو. سوشل میڈیا پہ چلنے والی یہ ویسے میری سب سے فیوریٹ ویڈیو ہے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AmbarRShamsi. newswise_dawn کا ٹویٹر ہینڈل بھی حاضر ہے اور ہمارا فیس بک پیج بھی حاضر ہے نیوز وائز کے نام سے، جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے خدا حافظ.